वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने 8 अक्टूबर 2005 को आने वाले ज़लज़ले के 19 साल मुकम्मल होने पर अपने पैगाम में कहा है, 8 अक्टूबर 2005 के सानह में आलमी बरादरी ने ज़लज़ले में इंसानी हमदर्दी के तहत मिसाली किरदार अदा किया था। हमें उम्मीद नौ के साथ आगे बढ़ना होगा। चौधरी अनवारुल हक का कहना था, कुदरती आफात से निमटने और नुकसान को कम से कम करने के लिए आगाही फराहम करना होगी। ज़लज़ले के बाद हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम इस सानहे से मुकाबला करने के लिए एक ऐसी जंजीर बन गई जिसकी वजह से हमारे हौसले बढ़े। आज उजड़ी बस्तियां आबादियों में तब्दील हो चुकी हैं। खंडरात का मंजर पेश करने वाली सड़कों की जगह शाहरात ने ले ली है। आवाम को जिंदगी की तमाम बुनियादी सहूलियात पहुंचाने के लिए इक़दामात जारी हैं। गजा पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ पूरी कौम यकजुबां। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तमाम सियासी जमातों की भरपूर शिरकत। हम आवाज़ होकर फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और गजा में जंगबंदी का मुतालबा। इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत। करारदाद में घरों, स्कूलों, अस्पतालों और मसाजिद पर हमलों की मज़म्मत। कहा, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इसराइल मज़ालिम की भरपूर मज़म्मत करती है। गजा में इसराइली जारहियत का खात्मा और फौरी जंगबंदी होनी चाहिए। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी और जंगी जराइम का मुर्तकिब इसराइल आलमी क़वानीन की धज्जियाँ बिखेर रहा है। फ़लस्तीन के आवाम को आज़ादी के हुसूल के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यकीन दिलाते हैं। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन और लेबनान के भाइयों के लिए इमदादी सामान भिजवाया। OIC, अरब लीग और दीगर आलमी इदारों की अमन और इस्तेहकाम के लिए काविशों की हिमायत करते हैं। कॉन्फ्रेंस में सदर, वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ, फजलुर रहमान, हाफिज नईमुर रहमान समेत दीगर अहम सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की। PTI और दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स होना चाहिए। आज ही वर्किंग ग्रुप बनाएंगे जो मुख्तलिफ दारुल हुकूमतों में पैगाम पहुँचाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यौम एकजहती फ़लस्तीन पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सबसे पहले हमें गजा में खून रेजी को बंद करवाना होगा। गजा में जंगबंदी नागुज़ीर, यही हमारी जिम्मेदारी है। अक़वाम मुत्तहिदा में भी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की बात की। आलमी ज़मीर को अब जागना चाहिए। शुक्र है इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से हाथ नहीं मिलाना पड़ा। फ़लस्तीन में होने वाला जुल्म और ज़्यादती कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। सबसे पहले इस खून रेजी को बंद करना अवलीन फर्ज है। वक्त आ गया है कि हमें फ़लस्तीन में होने वाली खून रेजी बंद कराने के लिए हर इक़दाम उठाना पड़ेगा। आलमी दुनिया को आगे बढ़ना चाहिए और अमली इक़दामात करने चाहिए। पाकिस्तान इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत करता है। आसिफ ज़रदारी ने खिताब में कहा कि इसराइली जारहियत के बायस एक साल के दौरान 41,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। सेहत और तालीम का ढांचा बुरी तरह तबाह। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाला इसराइल खित्ते के लिए खतरा। इसराइल आलमी क़वानीन और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है। आलमी बरादरी इसराइल के मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ उठाए। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मकसद फ़लस्तीनी आवाम से इज़हार एकजहती के लिए है। इसी UNO का क्या फ़ायदा जो दुनिया को इंसाफ ना दे सके। नवाज शरीफ का APC से खिताब। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के बावजूद इसराइल सफ़ाकी से जुल्म कर रहा है। फ़लस्तीन पर हमारा दिल खून के आंसू रोता है। फ़लस्तीनियों के घर खंडरात में तब्दील होते देखकर दिल तड़प जाता है। फ़लस्तीन इशू पर खामोश लम्हा फ़िक्रिया। इसराइल फ़लस्तीन पर गासिबाना काबिज़। अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीन इशू पर बेबस। ऐसा नहीं हो सकता। ये जुल्म करते रहें और हम देखते रहें। इस्लामी ममालिक के पास एक क़ुव्वत मौजूद है। इसराइल के खिलाफ इसका इस्तेमाल आज नहीं तो कब करेंगे। शायद फिर कभी दोबारा इसके इस्तेमाल का मौका आए या ना आए, लेकिन आज ये मौका है। इसराइल के पीछे आलमी ताकतें हैं, इसलिए दंदनाता फिरता है। इसराइल को UNO की कोई परवाह नहीं। UNO को भी गालिबन कोई फिक्र नहीं कि वो अपनी करारदादों पर अमल नहीं करा सकती। सिफारिशात मुरतब करने के बाद इस्लामी दुनिया से राबिता करें और अपना मौसर किरदार अदा करें। आलमी सतह पर सियासी और सिफारती जंग लड़ने को तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने बाकायदा जंग की ज़रूरत का फैसला किया तो भी हम सब वज़ीर-ए-आज़म के शाना बशाना खड़े होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, कुछ बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों को गलत फहमी है। पाकिस्तान की सियासी जमातें एक पेज पर नहीं, APC से वाज़े पैगाम भेज रहे हैं। सब फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। दुनिया भर में इस्तेमारी एजेंडा सब देख रहे हैं। इराक़ पर हमले के वक्त तबाही फैलाने वाले हथियारों का झूठ फैलाया गया। अब 7 अक्टूबर के हमले का बहाना बनाया जा रहा है। क्या इससे पहले फ़लस्तीन में अमन था? इसराइल ने कई नस्लों से फ़लस्तीनियों को यरगमाल बना रखा है। क्या लेबनान, ईरान और यमन में इसराइली यरगमाली मौजूद हैं? इसराइल का मकसद पूरे फ़लस्तीन पर कब्जा करना है। वो लेबनान और मिस्र पर भी कब्जा करना चाहता है। हमने दुनिया में सहयूनियों की साजिश को बेनकाब करना है।
آل پارٹیز کانفرنس سے پہلے اہم ملاقات مولانا فضل الرحمان پرانے اتحادیوں کے ساتھ جا بیٹھے صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف کی ملاقات میں اسحاق ڈار مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری کی بھی شرکت نواز شریف نے شہباز شریف کو مشوروں سے نوازا ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال اور پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج پر تبادلہ خیال صدر زرداری وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو نے نواز شریف کو ایوان صدر سے رخصت کیا نواز شریف نے بلاول بھٹو کو تھپکی بھی دی کراچی دھماکے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کا چینی سفارت خانے کا دورہ پاکستان میں تعینات چینی سفیر سے ملاقات کراچی میں چینی قافلے پر دہشت گرد حملے پر اظہار تعزیت کہا دہشت گردی کے ذمہ دار افراد کی جلد شناخت کے لیے حکومت مکمل طور پر متحرک ہے دہشت گردی کے ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا پاکستان میں موجود چینی بھائیوں کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح پاک چین تعلقات کو نقصان پہنچانے کی گھناؤنی سازش کو برداشت نہیں کیا جائے گا اس واقعے کی تحقیقات کی میں نگرانی کروں گا غیر ملکیوں کے لیے سیکیورٹی انتظامات کو مزید مضبوط کیا جائے گا چینی سفیر کا واقعے کے بعد حکومت کے فوری رد عمل اور تحقیقات کے آغاز پر اظہار تشکر وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی سفارت خانہ عامہ چین کے سفیر جانگ زی ڈونگ سے ملاقات کراچی دھماکے میں 2 چینی شہریوں کے جاں بحق ہونے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی چینی کونسل خانہ آمد کونسل جنرل سے تعزیت سید مراد علی شاہ نے تعزیتی کتاب میں اپنے تاثرات بھی درج کیے کراچی ایئرپورٹ کے قریب چینی باشندوں پر حملہ ابتدائی رپورٹ کے مطابق دھماکے میں 70 سے 80 کلو دھماکہ خیز مواد استعمال ہوا بم ڈسپوزل رپورٹ کے مطابق دھماکے میں 3 افراد ہلاک 17 زخمی ہوئے دھماکے سے 15 گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا دھماکہ گاڑی میں نصب VBID ڈیوائس سے کیا گیا تحقیقات کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل بم ڈسپوزل ایسٹ ساؤتھ اور ویسٹ کی ٹیمیں تفتیش کریں گی تفتیشی حکام کے مطابق خودکش حملے میں استعمال گاڑی شاہ فہد کے نام پر تھی نادرہ ریکارڈ کے مطابق شاہ فہد بلوچستان نوشکی کا رہائشی گاڑی کی تفصیلات چیسس نمبر سے حاصل ہوئیں نادرہ کارڈ کے تناظر میں تحقیقات کا دائرہ بلوچستان تک پھیلا دیا گیا شاہ فہد کی شناختی دستاویزات حاصل کر لی گئیں زیر استعمال سمز کا ڈیٹا بھی لیا جا رہا ہے پاکستان کے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے چین کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عزم ترجمان دفتر خارجہ نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ کراچی حملے کے ملزمان اور سہولت کاروں کو پکڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے کراچی ایئرپورٹ دھماکہ پاک چین دوستی پر حملہ ہے بزدلانہ حملے میں ملوث ملزمان کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے عزم پر قائم ہیں چینی دفتر خارجہ کا حملے میں اپنے شہریوں کی ہلاکت پر گہرے دکھ کا اظہار کہا پاک چین دوستی اور اکنامک کوریڈور کو متاثر کرنے کی کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی چین انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس KPK ہاؤس اسلام آباد میں توڑ پھوڑ کی تحقیقات کے لیے 11 رکنی کمیٹی کی منظوری دے دی منیر احمد لقمانی کمیٹی کے سربراہ اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ کمیٹی کے رکن ہوں گے کمیٹی میں 7 حکومتی اور 4 اپوزیشن اراکین شامل ہوں گے کمیٹی KPK ہاؤس پر پولیس اور رینجرز کی کارروائی کی تحقیقات اور ہونے والے نقصانات کا جائزہ لے گی اسپیکر کی اسلام آباد پولیس کے زیر حراست 2 ارکان اسمبلی معاون خصوصی ملک لیاقت علی اور سابق وزیر انور زیب کی پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کی ہدایت کورم پورا نہ ہونے پر اسمبلی اجلاس کل دوپہر تک ملتوی رولز کی خلاف ورزی CDA نے خیبر پختونخوا ہاؤس سیل کر دیا CDA کے مطابق بلڈنگ رولز کی خلاف ورزی پر KPK ہاؤس سیل کیا گیا دستاویزات کے مطابق خیبر پختونخوا ہاؤس کی لیز میں توسیع نہیں لی گئی خیبر پختونخوا ہاؤس میں اجازت کے بغیر تعمیرات کی گئیں خیبر پختونخوا ہاؤس میں تعمیرات کے بعد سرٹیفکیٹ بھی نہیں لیا گیا خیبر پختونخوا ہاؤس کے A اور B بلاک کو سیل کیا گیا ہے C بلاک میں فیملیز رہائش پذیر ہیں C بلاک کو سیل نہیں کیا گیا KPK ہاؤس میں مہمانوں کے لیے بنائے گئے کمروں کو بھی سیل کر دیا گیا الیمین گنڈاپور یہاں سے نکلے مونال ریسٹورانٹ سے ہری پور میں داخل ہوئے ہیں وزیر دفاع خواجہ آصف کا الیمین گنڈاپور بارے اہم انکشاف کہا الیمین گنڈاپور نے رات
عمر ایوب خان کے گھر بسر کی سوشل میڈیا پر تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ الیمین گنڈاپور ڈگی میں بیٹھے ہیں۔ حکومت پر جو الزام لگایا گیا وہ غلط ہے۔ حکومت گرفتار کرے گی تو کیا اسمبلی چھوڑ کر آئے گی؟ پی ٹی آئی کا احتجاج کامیاب نہیں ہوا۔ کے پی کے حکومت کی پوری مشینری استعمال ہوئی۔ ایک صوبائی حکومت نے فیڈریشن پر حملہ کیا۔ یہ غداری اور بغاوت کے زمرے میں آتا ہے۔ پی ٹی آئی کا کارکن اپنی قیادت کو گالیاں دے رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نظر نہیں آئی، کارکن آیا ہے۔ الیمین گنڈاپور کے بارے میں خواجہ آصف کا دعویٰ بالکل درست نہیں۔ الیمین نہ میرے گھر پر ٹھہرے نہ مجھے اس کا علم ہے۔ عمر ایوب نے خواجہ آصف کے دعوے کی تردید کر دی۔ اے بی این نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پولیس نے بغیر اطلاع میرے گھر پر چھاپہ مارا، مجھے نہیں معلوم الیمین گنڈاپور 24 گھنٹے کہاں غائب تھے۔ حکومت دباؤ کا شکار، ہمارے 2000 کارکن گرفتار کر لیا۔ احتجاج میں پی ٹی آئی کے سارے ایم پی ایز موجود تھے۔ ایم پی ایز کو ہدایت تھی کہ وہ احتجاج میں سامنے آئیں اور ایم این اے سامنے نہ آئیں۔ بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ الیمین کے پی ہاؤس میں مشاورت کر رہے تھے۔ جب حملہ ہوا وارنٹ ہوتے تو الیمین گنڈاپور سرنڈر کرتے۔ الیمین گنڈاپور کسی سے رابطے کی حالت میں نہیں تھے۔ الیمین نے کہا رینجرز کے جانے کے بعد نکلے۔ نااہل، نالائق اور غیر ذمہ دار وزیر اعلیٰ 24 گھنٹے غائب رہا۔ روپوشی سے متعلق حقائق سامنے آئیں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران گورنر راج لگانے کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ بھارتی وزیر خارجہ کو جلسے میں شرکت کی دعوت دینا ملک دشمنی، ان لوگوں نے آئی ایم ایف کو خطوط لکھے۔ اسلام آباد میں احتجاج کے دوران گرفتار علیمہ خان اور عظمیٰ خان ایک دن کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ عدالت نے الیمین گنڈاپور اور عامر مغل کے بلا ضمانتی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیا۔ عدالت کا علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو کل دن 11 بجے دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ اسد قیصر کے بھائی عدنان خان 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ علیمہ خان نے کہا گرفتاری کے بعد 10 گھنٹے ایک تھانے کے آفس بٹھایا گیا، اس کے بعد پولیس لائن لے گئے۔ ہمارے ساتھ گرفتار 80 سال کی 2 خواتین بھی تھیں جو رات کو بیمار ہو گئیں۔ لگتا ہے وقت آ گیا ہے ججز کی کلاسز کرائی جائیں۔ عدالتی فیصلوں کی مثالوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ ججز کی اتنی فراخ دلی کہ غیر آئینی اقدامات اور سوشل لا کی توثیق کر دی ہے۔ کیا ججز آئین کے پابند نہیں؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے محکمہ بہبود آبادی پنجاب کے ملازم کی نظر ثانی درخواست میں ریمارکس۔ کہا ججز کی اتنی فراخ دلی غیر آئینی اقدام کی توثیق کر دی جاتی ہے۔ پاکستان میں یہی ہو رہا ہے کہ ایک بعد دوسرا مارشل لا آ جانا ہے۔ غیر آئینی اقدام کی توثیق کا اختیار ججز کے پاس کہاں سے آ جاتا ہے؟ عدالتی فیصلے کا حوالہ وہاں آئے جہاں آئین و قانون کا ابہام ہو۔ عدالتی فیصلہ آئین و قانون سے بالاتر نہیں ہو سکتا۔ کیا جج بننے کے بعد آئین و قانون کے تقاضے ختم ہو جاتے ہیں؟ وکلاء کو آئین کی کتاب سے الرجی ہو گئی، وکلاء اب آئین کی کتاب اپنے ساتھ عدالت نہیں لاتے۔ کہا جاتا ہے نظر ثانی درخواست جلدی لگا دی، کہا جاتا ہے 2.5 سال پرانی نظر ثانی کیوں لگائی؟ سپریم کورٹ نے ملازم کو خارج کر دی۔ آزاد فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے۔ قائد اعظم نے اسرائیل کو ناجائز بچہ کہا۔ مولانا فضل الرحمان کا آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب، کہا فلسطین پر ہم سب ایک سال سے فلسطینی بھائی مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ اسرائیل کے خلاف دفاعی پوزیشن اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ غزہ میں 50,000 بے گناہ مسلمان شہید ہو چکے۔ جنوبی افریقہ کی درخواست پر عالمی عدالت نے اسرائیل کے خلاف فیصلہ دیا۔ یورپی ملک حماس اور حزب اللہ کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں۔ بھارت کھل کر اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے۔ اس پلیٹ فارم سے صرف ایک آزاد فلسطینی ریاست کا پیغام جانا چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں 2 ریاستی حل کی قائد اعظم نے نفی کی۔ قرارداد پاکستان کے تناظر میں ہم اسرائیل کو آزاد ریاست تسلیم نہیں کرتے۔ قائد اعظم کا موقف تھا اسرائیل ناجائز ریاست ہے، حماس دہشت گرد نہیں، جنیوا کنونشن کے مطابق لڑ رہی ہے۔ حماس کا پاکستان میں دفتر ہونا چاہیے۔ اسرائیلی اقدامات نسل کشی کے سوا کچھ نہیں۔ امریکہ اسرائیل کی پشت پر کھڑا ہے۔ فلسطین کے حالات سب کے سامنے ہیں۔ اسرائیل نے 1 سال کے دوران 85,000 ٹن بارود برسایا۔ اسرائیل 40,000 فلسطینیوں کو شہید، 70% عمارتوں کو تباہ کر چکا۔
کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے نعرے تو بڑے اچھے لگتے ہیں، ہمیں اب عملی اقدامات کی طرف بڑھنا ہوگا۔ چودھری سالک نے کہا کھل کے بات کرنی چاہیے، زمینی حقائق پر نظر ڈالنی چاہیے، کسی بھی جنگ میں اتنی خواتین بچے شہید نہیں ہوئے۔ ایمل ولی خان نے کہا سوچنا یہ چاہیے مسلمانوں پر ہونے والا ظلم ختم کیسے کرنا ہے، اسرائیلی مظالم کو حقیقت پسند بن کر روکنا ہے۔ احتساب ہمیشہ خود سے شروع ہوتا ہے، فلسطین کے ساتھ ہم کشمیر کی بات کریں گے، اپنے ملک پر بھی ہم کو نظر رکھنی چاہیے۔ فلسطین میں متعدد گھر، اسپتال اور تعلیمی ادارے تباہ ہو چکے۔ رہنما MQM خالد مقبول صدیقی نے کہا اسرائیل مسلمانوں کی غیرت کو للکار رہا ہے، پاکستان کا مطالبہ دو ریاست نہیں آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہے۔ خالد مکسی بولے اس دنیا میں بادشاہت غیر مسلمانوں کے پاس ہے، ہمارے چیخنے سے اسرائیل کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ غزہ کے معاملے پر اسلامی دنیا کو اکٹھا ہونا ہوگا، ہم اسی ندامت کے ساتھ دنیا سے جائیں گے کہ ہم نے فلسطینی بچوں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، اس میں کوئی شک نہیں، فلسطین کے مرد بچے اور خواتین پکار رہے ہیں، ہم دو ریاست کی نہیں ایک آزاد فلسطین کی بات کر رہے ہیں۔ فلسطینیوں کا اسرائیل کے ساتھ لڑنا ان کا حق ہے، ناجائز اور قابض ریاست کو قبول کرنا گناہ ہے۔ تحریک انصاف نے دعوت نامہ ملنے کے باوجود غزہ کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت نہیں کی۔ اپنے بیان میں چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا کہ اس وقت PTI کا کوئی مرکزی رہنما اسلام آباد میں موجود نہیں، موجودہ حالات کے پیش نظر وہ APC میں شرکت نہیں کر سکتے۔ PTI کس کی ناراضگی کے خوف اور خوشنودی کے لیے فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھانے سے ڈرتی ہے؟ APC میں شرکت سے انکار پر سینیٹر عرفان صدیقی کا سوال، کہا کیا جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کو غزہ کے خون میں نہائی گلیاں اور بھوک سے دم توڑتے بچے دکھائی نہیں دیتے؟ شرجیل میمن نے کہا کہ دعوت کے باوجود PTI نے فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے APC میں شرکت سے انکار کر دیا۔ نقطوں کو جوڑیں گے تو ظاہر ہو جائے گا اہم موقع پر شرکت سے کیوں انکار کیا۔ APC فلسطین کے عوام کی حمایت اور اسرائیل کے تشدد کے خلاف تھی۔ بانی PTI سمیت اڈیالہ جیل کے قیدیوں سے ملاقات پر 18 اکتوبر تک پابندی عائد۔ جیل ذرائع کے مطابق اڈیالہ جیل میں قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی سیکیورٹی وجوہات کے باعث لگائی گئی۔ اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سلسلے میں جڑواں شہروں میں سیکیورٹی سخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ملاقاتوں پر پابندی کا فیصلہ پنجاب حکومت نے کیا ہے۔ اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پر پابندی کا اطلاق عام قیدیوں پر بھی ہوگا۔ سیکیورٹی تھریٹس پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی بانی PTI کے کیسز کی سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کرنے کی درخواست احتساب عدالت، اسپیشل جج سینٹرل اور ATC راولپنڈی کے ججز کو بھجوا دی گئی۔ اسلام آباد میں احتجاج، PTI رہنماؤں پر ترنول GT روڈ بلاک کرنے اور توڑ پھوڑ کا مقدمہ درج۔ مقدمے میں وزیر اعلیٰ KPK علی امین، اعظم سواتی، عامر مغل، عمر ایوب، بیرسٹر سیف نامزد۔ مقدمہ دہشت گردی، اقدام قتل سمیت 14 سنگین دفعات کے تحت درج کیا گیا۔ مقدمے میں 350 کے قریب نامعلوم کارکنان بھی نامزد۔ مقدمے میں اعظم سواتی پر مالی معاونت، علی امین پر سرکاری وسائل کے استعمال کا الزام عائد۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی نااہلی کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں دائر درخواست سے اعتراض لگا کر واپس۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ وزیر اعلیٰ نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی، آرٹیکل 62 کے تحت نااہل کیا جائے۔ علی امین گنڈاپور نے جلسوں کے لیے سرکاری وسائل استعمال کیے۔ وزیر اعلیٰ کے منصب پر فائز سرکاری وسائل سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ وزیر اعلیٰ کے ذاتی اکاؤنٹ سے سرکاری وسائل کے استعمال کی ریکوری کی جائے۔ علی امین گنڈاپور نے لشکر کے ساتھ وفاقی حکومت پر چڑھائی کی جو تشویشناک ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے باعث اسلام آباد راولپنڈی میں 14، 15 اور 16 اکتوبر کو تعطیل کا اعلان۔ اسلام آباد اور راولپنڈی اضلاع میں پیر، منگل اور بدھ کا چھٹی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ جڑواں شہروں میں تمام تعلیمی اور دیگر سرکاری ادارے بند رہیں گے۔ وفاقی ملازمین 3 روزہ عام تعطیل کے اعلان کے بعد 5 چھٹیوں سے مستفید ہوں گے۔